अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है रिजवाना प्रिंस का एक नए मोड़ पर। हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट और हमारे राइटर की परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपनी राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। कभी मंजिल कभी रास्ता कोई कैसे बदलता है, कभी मंजिल कभी रास्ता कोई कैसे बदलता है, हमें मालूम ही कब था कोई कैसे बदलता है। यकीनी से बेयकीनी के सफर तक साथ था मेरे, बदल कर उसने दिखलाया कोई कैसे बदलता है। राह ज़िस्त कभी पुरहारो पुरपेच तो कभी रवां दवां होती है। इसी राह पर सफर करते हुए अजनबी मुसाफिरों से आशनाई कभी मंजिल की जानिब रहनुमाई करती है। ऐसे ही एक मुसाफिर का दिल गुदाज अहवाल जो मंजिल पर पहुंचा तो जरूर, मगर कैसे। शोबस की दुनिया के इसरार से पर्दे उठाती गिराती एक दिल फरेब रुदाद। जुनीरा ने जिल मिलाती सब चूड़ियों के सेट को बड़ी खैरत से अपने साइड टेबल पर रखा हुआ देखा। अरे ये कहाँ से आया, उसने जैसे ज़ेरे लब अपने आप से पूछा था। तभी 8 साला रोशाना के खिलखिलाकर हंसने पर इसने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा तो रोशाना ने जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में इसकी खिलखिलाहट में मजीद इजाफा हो गया। जुनीरा इसको इस तरह बेसाख्ता हंसते देखकर खुद भी हंस पड़ी। रोशी, जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, उसने प्यार से रोशी के सुर्ख सुर्ख रुखसार पर चुटकी लेते हुए पूछा। मामा, ये चूड़ियां बाबा लेकर आए हैं आपके लिए, रोशाना ने हंसते हुए इंकिशाफ किया। अरे वो कब आए, मैंने तो नहीं देखा, जुनीरा ने हैरत से पूछा। वो वहां बाथरूम में छुपे हुए हैं, रोशाना ने बड़ी मासूमियत से इशारा करते हुए बताया। तब फरहान अपनी मुस्कुराहट जब्त करता हुआ रोशाना को मसनूई हफ्की से देखते हुए बाथरूम से बाहर निकल आया। रोशी, तुम्हें राजदार बनाने से बेहतर है कि इंसान खुद ही टीवी पर खबर नशर करवा दे, उसने हल्के से रोशी की पोनी टेल खींचते हुए शरारत से जुनीरा की तरफ देखा तो वो बेख्तियार हंस दी। अच्छा, तो जनाब मुझे सरप्राइज दे रहे थे। हाँ, सरप्राइज तो दे रहा था, लेकिन हमारी गुड़िया ने इसे मुकम्मल ही नहीं होने दिया। फरहान ने बड़ी बेचारगी से रोशाना की तरफ देखा तो वो भागकर इसके पास आ गई। बाबा, मैंने मामा को केक के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और ना ही। रोशाना की बात अधूरी रह गई क्योंकि फरहान ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। जुनीरा खिलखिलाकर हंसी। छोड़े फरहान, अब जो भी सरप्राइज है सब बता दे, वरना रही सही कसर फरहान आकर पूरी कर देगा। नहीं मामा, फरहान को तो ना केक का पता है और ना ही उस गोल्ड रिंग का जो बाबा ने चूड़ियों के पीछे छुपा कर रखी है। इस बार रोशाना ने सरप्राइज का मुकम्मल हातमा कर ही दिया। ओ माय गॉड, चूड़ियों के पीछे रिंग भी रखी है। जुनीरा ने बेसाख्ता एक्साइट होकर चूड़ियों के सेट को हटाकर उस सुर्ख मखमली डिबिया को उठाया तो फरहान सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। असल में आज जुनीरा की बर्थडे थी, इसे सरप्राइज देना और लेना दोनों ही बहुत पसंद थे। सो फरहान ने अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत सरप्राइज देना चाहा था, लेकिन इसकी लाडली बेटी ने इसके सरप्राइज का तिया पांचा करके रख दिया था। जुनीरा का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। इसे तो मौका मिल गया था फरहान का रिकॉर्ड लगाने का। फरहान और जुनीरा की लव मैरिज थी। राह में बहुत सी रुकावटें और मुखालफतें भी आईं। माँ के आंसू और बाप की शदीद हफ्की को भी इन दोनों ने फेस किया, लेकिन इनकी शदीद और गहरी मोहब्बत बड़ों की नफरत की आग में जलकर भस्म हो जाने के बजाय मजीद कुंदन बन गई और बिला आखिर मोहब्बत की जीत हो ही गई। दोनों घरानों में शुरू में काफी सर्द मैरी सी रही, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। फरहान ने कुछ ऐसे अपने सास ससुर के दिल में जगह बनाई कि वो जो उसका नाम भी सुनने के रवादार नहीं होते थे, अब इन्हें अपने दामाद से बढ़कर कोई और लगता ही नहीं था। बेटे से भी बढ़कर साबित हुआ था उन लोगों के लिए। यही हाल जुनीरा का भी था। अपने सब्र, मोहब्बत और हिदमत से इसने ससुराल में सबका दिल कुछ ऐसे जीता कि बच्चे बड़े सब ही इसके ग्रोदीदा हो गए थे। जुनीरा की सास का इंतकाल हो चुका था। ससुर अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहते थे। 2 नंदे शादीशुदा थीं और इसकी शादी की सबसे ज्यादा मुखालफत भी इन्हीं दोनों ने की थी, क्योंकि इन्होंने हमेशा से अपनी खालाजाद बहन को अपनी भाभी के रूप में देखा था, जो उन दोनों की बचपन की दोस्त भी थी। बड़े भाई जिशान को भी उजाला अपनी भाभी के तौर पर बहुत अच्छी लगती थी, जबकि ससुर इल्ताफ साहब की भी उजाला बचपन से ही बहुत लाडली थी। पूरा खानदान ज़हनी तौर पर उजाला को इस घर की बहू तस्लीम कर चुका था, लेकिन फरहान जो कि अपनी जॉब के सिलसिले में लाहौर में मुकीम था,
وہ ان کے خیالات جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہتا، کیونکہ وہ تو اپنا دل زنیرہ کے معصوم حسن کے سامنے ہار چکا تھا، جو آفس میں اس کی کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کے دل کی ہر دھڑکن میں بھی بسنے لگی تھی۔ اجالا نے اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدا کسی کو بھی نہیں سننے دی، بلکہ فرحان کی شادی سے پہلے ہی وہ عدیل کی دلہن بن کر امریکہ سدھار گئی۔ عدیل اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ گیا تو پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن یونیورسٹی کے زمانے سے ہی شاید اجالا اس کی محبت بن کر اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ تبھی تو اس بار اپنی ماں کے اصرار پر وہ اپنی شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا تو سب سے پہلے اجالا ہی سے ملا، اور پھر دوسرے ہی دن عدیل کی امی اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی آئیں۔ اجالا تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ تو شکر ہوا کہ اجالا کے ابو نے فوراً جواب نہیں دیا تھا۔ اسی شام اتفاق سے فرحان کی بڑی بہن رحیلہ باجی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس چلی آئیں، اور ان کی باتوں نے جیسے اجالا کا دل لہو لہو کر دیا۔ رحیلہ باجی فرحان کو برا بلا کہہ رہی تھیں، زنیرہ کو کوس رہی تھیں، لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کان جیسے سائیں سائے کر رہے تھے۔ وہ جو بچپن سے اس کے دل میں بسا ہوا تھا، جس کے خوابوں سے اس کی دنیا سجی ہوئی تھی، اپنی آنے والی زندگی میں سوائے فرحان کے اس نے کبھی کسی اور کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اسی کو اپنے جسم و جان کا مالک جانا تھا، اور آج اچانک اسے پتا چلا کہ وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کی محبت، اس کے جذبات، اس کے احساسات سب کسی اور کے لیے تھے، اور وہ کتنی نادان تھی، نہ اس کے دل میں جھانک سکی اور نہ اس کی آنکھوں کو پڑھ سکی۔ اس کی ہر بات کو اپنے مطلب کے معنی پہنا کر احمقوں کی جنت میں گھومتی رہی۔ اس نے بہت ضبط سے رحیلہ باجی کی ساری باتیں سنی، چہرے سے کچھ ظاہر کیے بغیر مسکرا کر انہیں فرحان کو اس کی مرضی سے جینے کا حق دینے کی بات کی، اور اسی رات عدیل کو فون کر کے اس کے پرپوزل پر ہاں کر دی۔ فرحان کے گھر والوں پر اس کی شادی کی خبر شدید شوق کی صورت میں پہنچی۔ فرحان سے حف کی اور زنیرہ سے نفرت مزید بڑھ گئی، لیکن اب وہی زنیرہ ان سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ فرحان کے ابو الطاف صاحب جب بھی ان کے گھر رہنے آتے، زنیرہ جیسے ایک پیر سے ان کے لیے کھڑی رہتی، اتنا خیال، اتنی خدمت کرتی کہ الطاف صاحب نحال ہو جاتے۔ روشانہ اور فرحان کی پیدائش کے بعد ان کا زیادہ دل اب فرحان کے گھر پر ہی لگنے لگا تھا، جس کا اکثر ذیشان گلہ کرتا رہتا تھا۔ آج زنیرہ کی سالگرہ تھی اور اس کے مائکے اور سسرال والے دونوں ہی رات ڈنر پر اس کے گھر آ رہے تھے، لیکن اس وقت روشانہ کی معصوم اداؤں میں کھو کر وہ جیسے سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ فرحان کو بھی اپنی لاڈلی بیٹی کے بولے پن پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اپنے سرپرائز کے خراب ہونے کے دکھ پر روشانہ کی معصومیت غالب آ گئی تھی۔ زنیرہ کو فرحان کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تبھی فرحان کے موبائل پر اس کے آفس سے فون آ گیا، اور زنیرہ اسے باتوں میں مصروف چھوڑ کر فرحان کو دیکھنے ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی، جو نہ جانے کب سے ٹی وی ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فرحان کچھ اپسیٹ سا وہیں لاؤنج میں آ گیا۔ کیا ہوا فرحان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کچھ کانشیس ہو کر فرحان کے الجھے ہوئے سے انداز کو دیکھا۔ ہمارے باس صاحب کا فون تھا، فوراً لاہور بلایا ہے۔ انفیکٹ ان کا کہنا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد فلائٹ سے وہ میری سیٹ بک کروا رہے ہیں۔ آفس کا آدمی ٹکٹ لے کر مجھے ایئرپورٹ پر ہی مل جائے گا۔ فرحان نے بے حد کوفت سے اسے دیکھتے ہوئے اطلاع دی تو وہ ایک لمحے کو تو بالکل چپ سی ہو گئی۔ ساری خوشی لمحوں میں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ فرحان، اسے تو بہتر تھا کہ ہم لاہور میں ہی رہتے، ناحق آپ نے کراچی کی برانچ میں اپنا ٹرانسفر کروایا۔ ارے یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی؟ نہ وقت دیکھتے ہیں اور نہ موقع، جب دل چاہتا ہے بلا لیتے ہیں۔ مانا لاہور نہ ہو گیا، طارق روڈ ہو گیا۔ وہ کچھ لمحوں بعد اپنی چپ کو توڑتے ہوئے جیسے پھٹ ہی پڑی۔ زینی، میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ آج ہمارے گھر کوئی فنکشن ہے، لیکن بات ہی کچھ اتنی اہم ہے کہ میرا جانا ضروری ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور تم خود بھی اس میں کام کر چکی ہو، اور تم کو پتہ ہی ہے کہ… فرحان کی بات کو زنیرہ نے درمیان سے ہی کاٹ دیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آج آپ کے بغیر میری زندگی کی بدترین سالگرہ ہوگی۔ فرحان، میں ابھی سب کو آنے سے منع کر دیتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھی تو فرحان نے بے اختیار اس کے ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ پلیز جان، اگر تم ایسے بیہیو کرو گی تو میں جس ٹینشن کے ساتھ لاہور جاؤں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ جانا تو مجھے بڑا حال ہے، لیکن اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم مجھے کیسے رخصت کرتی ہو۔ زنیرہ نے چونک کر اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اپنے اس رویے پر ندامت سے محسوس ہونے لگی۔ وہ کون سا اپنی خوشی سے جا رہا تھا؟ اب سے کچھ لمحے قبل کتنا چہک رہا تھا، وہ کتنے پیارے گفٹ لے کر آیا تھا وہ اس کے لیے۔ نوکری میں تو یہ سب ہوتا ہی ہے، اور فرحان کے سنگ تو اسے زندگی کا ہر دن ہی اپنی سالگرہ کے مانند لگتا تھا۔
سوری فرحان، شاید میں کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ میٹنگ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، تبھی نسیم صاحب نے آپ کو ارجنٹ کال کیا ہے۔ اس نے کچھ شرمندگی سے فرحان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اطمینان کی سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو میری پیاری بیوی، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے اور مجھے ہمیشہ سہاگن رکھے۔ وہ بھی شرارت بڑے لہجے میں اسے دعائیں دیتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ سہاگن؟ زنیرہ بے اختیار ہنسی۔ تو پھر سہاگا ہی کہہ لو بھائی، میرا مطلب ہے کہ تم ہمیشہ سلامت رہو۔ وقت بہت کم تھا، زنیرہ نے جلدی جلدی اس کی ضروری چیزیں بیگ میں رکھیں کہ کل شام تک تو اسے واپس آ ہی جانا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے زنیرہ کو خاص طور پر پھر تاکید کی، دیکھو زینی، اپنی برتھ ڈے بہت خوشی خوشی منانا، کسی چیز میں کوئی کمی نہ آنے پائے، خوب ہنستی مسکراتی رہنا۔ زنیرہ اپنے دل کی اداسی چھپا کر بظاہر مسکراتے ہوئے اس کی باتوں پر اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ فرحان نے بھی خوشی خوشی اپنے بابا کو خدا حافظ کہا، لیکن روشانہ کافی روٹھی روٹھی سی تھی فرحان سے۔ ارے میری گڑیا، میں کل تو آ ہی جاؤں گا نا، پھر ہم لوگ دوبارہ تمہاری مما کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں۔ فرحان نے روشانہ کی آنکھوں میں نمی محسوس کر کے اسے لپٹا لیا۔ مجھے آپ کے باس بہت برے لگتے ہیں بابا، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو فرحان ہنس دیا۔ اوکے بیٹا، میں انہیں تمہارا یہ پیغام دے دوں گا، لیکن اگر انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا تو پھر آپ میرے اسکول میں جاب کر لیجئے گا، میں اپنی میڈم سے کہہ دوں گی۔ روشانہ کے اس معصوم سے حل پر زنیرہ اور فرحان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ سالگرہ میں سبھی کو فرحان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شوق زندگی سے بھرپور شخصیت ہر محفل میں جیسے جان ڈال دیا کرتی تھی، لیکن آج زنیرہ کے اس اسپیشل دن پر سجائی گئی محفل کتنی سونی سونی سی محسوس ہو رہی تھی۔ زنیرہ بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل کے اندر سناٹا جیسے اترتا ہی جا رہا تھا۔ تیار بھی وہ بہت بے دلی سے ہوئی تھی۔ وہ سراخنے اور نثار ہو جانے والی نظریں ہی جب آس پاس نہ تھیں تو وہ کس کے لیے تیار ہوتی؟ اس نے تو فرحان سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ یہ ڈنر کل ہی اس کی واپسی پر رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا کہ عین وقت پر سب کو منع کرنا بہت آکورڈ لگے گا۔ کیک کاٹتے وقت لاشعوری طور پر اسے فرحان کی کال کا انتظار رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لاہور پہنچتے ہی وہ کس طرح کام میں بزی ہو گیا ہوگا۔ ویسے تو وہ اکثر 1-2 دن کے لیے لاہور جایا ہی کرتا تھا، لیکن اس بار اس کا جانا زنیرہ کی ایک خوبصورت سی خوشی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور آج اسے اپنی سالگرہ، زندگی کی سب سے خراب سالگرہ محسوس ہو رہی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے خوبصورت کمرے میں وہ صوفے پر بیٹھا ہوا اس وزٹنگ کارڈ کو ہاتھ میں تھامے بار بار پڑھ رہا تھا، اور ہر بار ایک ناقابل یقین کیفیت اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ قسمت کبھی کبھی انسان کو اتنے حیران کن لمحات سے دوچار کر دیتی ہے کہ جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کوئی آنے والا دن اپنی پٹاری میں سے ایک ایسا طاقتور لمحہ نکال کر انسان کی جولی میں ڈال دیتا ہے جو اس کی پوری زندگی ہی بدل ڈالتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لمحہ خوش قسمتی کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے یا بدبختی کی سیاہی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ فرحان کی زندگی میں بھی وقت نے اچانک ہی اپنے دامن سے ایک جگمگاتا ہوا لمحہ جھٹک کر اس کی جولی میں گرا دیا تھا۔ حالانکہ لاہور پہنچنے کے بعد وہ اپنے کام میں کچھ ایسا بزی ہوا تھا کہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی ہمہ وقت دل میں ایک حیرت انگیز خوشی بار بار اسے عجیب سے احساس سے دوچار کرتی رہی تھی کہ اب رات تقریباً 12 بجے وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو تھکن کا احساس کیے بنا بے اختیار اس نے شیرازی صاحب کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ نکال لیا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بغور سے پڑھا تو ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ شیرازی سے آج اپنی ملاقات کا وہ سین اپنی پوری جزیات کے ساتھ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اسے جب بھی لاہور کمپنی کے کام کے سلسلے میں جانا ہوتا تھا تو ہمیشہ اسے بزنس کلاس کا ٹکٹ ہی ملتا تھا، سو اس وقت بھی وہ اس لگژری کلاس کی سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائے زنیرہ اور بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے یوں اچانک چلے جانے پر کتنے اپسیٹ سے لگ رہے تھے۔ اس اچانک میٹنگ نے جیسے سب کی خوشیوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ جہاز نے کب ٹیک آف کیا اپنے خیالوں میں گم فرحان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بزنس کلاس میں زیادہ مسافر نہیں تھے، اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ پیاری پیاری سی 2 ایئر ہوسٹس کھانا وغیرہ سرو کرنے میں مصروف تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کافی پیتے ہوئے کوئی میگزین دیکھنے میں محو تھا کہ ایکسکیوز می کی آواز پر اس نے بے اختیار چونک کر اوپر دیکھا۔ ایک صاحب جو کافی بردبار اور باروب سی شخصیت نظر آ رہے تھے اس سے بڑی شائستگی سے مخاطب تھے۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟
جی بالکل، ضرور بیٹھیے۔ فرحان نے بھی بہت تہذیب سے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسے ان کی صورت بہت دیکھی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ میں فرحاد شیرازی ہوں، یہاں کی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور ڈائریکٹر۔ آئی ہوپ آپ نے میرا نام ضرور سنا ہوگا۔ ان کے تعارف کروانے پر فرحان کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور ایک دم ہی پہچان کی روشنی اس کی آنکھوں میں دمک اٹھی۔ اس نے اور زنیرہ نے فرحاد شیرازی کی کافی فلمیں دیکھی ہوئی تھیں۔ انفیکٹ وہ زنیرہ کے فیورٹ ڈائریکٹر تھے۔ اخبارات اور رسائل میں ان کی تصاویریں چھپتی رہتی تھیں اور اکثر ٹی وی پر ان کے انٹرویوز کو بھی ان لوگوں نے بہت شوق سے دیکھا تھا۔ اوہ شہرازی صاحب، واٹ اے سرپرائز! مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنے فیورٹ ڈائریکٹر کو اپنے پاس بیٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پرجوش لہجے پر فرحاد شیرازی دھیمے سے مسکرا دیے۔ ابھی میں جو کچھ آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کو مزید یقین نہیں آئے گا۔ ان کے معنی خیز انداز پر فرحان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ان کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے الفاظ سچ مچ فرحان کو حیرت کے گہرے سمندر میں ڈبو رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تعارف حاصل کرنا چاہوں گا۔ جی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میرا نام فرحان سجاد ہے۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ شہرازی صاحب کا اگلا سوال تھا۔ جی ہاں، اور میرے 2 پیارے پیارے سے بچے بھی ہیں، فرحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فرحان آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں اپنی ایک نئی فلم کی لانچنگ پر کام کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے نئے چہروں کی تلاش ہے، خاص طور پر ہیرو کے لیے۔ میں کافی دنوں سے سرگرداں تھا لیکن کوئی بھی نوجوان میرے قائم کردہ معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا، لیکن آپ کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی دل نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ جی؟ فرحان نے شدید حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کے دھڑکنے کی آواز اس کے کانوں تک آئی تھی۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا خاص چہرہ، خاص طور پر آپ کی آنکھوں کی کششی فلم بینوں کو سینما تک کھینچ لائے گی۔ شیرازی اتنے نارمل انداز میں اس کی تعریف کر رہے تھے گویا آٹے دال کا باؤ بتا رہے ہوں، جبکہ فرحان کی اضطرابی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ لیکن سر میں تو شادی شدہ ہوں اور آپ کو تو کسی ینگ ہیرو کی تلاش ہوگی۔ فرحان کے لہجے میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنا نروس تو وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے فرحان، ایک بات یاد رکھیے، جو اپنے ہی دہی کو خود ہی کھٹا کہتا ہے اسے کوئی بھی دہی نہیں خریدتا۔ شیرازی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا شادی شدہ ہونا جب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تو آپ کیوں اس بارے میں پریشان ہو رہے ہیں؟ بس آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے، کیا آپ میری فلم میں ایز اے ہیرو کام کرنے کو تیار ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ میری آفر آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں اسے پوچھا تو وہ مزید گڑبڑا گیا۔ سر میں نے پہلے کبھی ایکٹنگ نہیں کی ہے، دراصل مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ آپ کی آفر تو میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس نے ان کے حتمی انداز پر بہت نروس ہو کر جواب دیا تو شیرازی صاحب نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر سرتاپا ڈٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی دوڑ نہیں سکتا تو پھر بھی وہ فاتح ہے، کیونکہ اس نے کوشش ہی نہ کرنے کے خوف کو شکست دی ہے۔ ناکامی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں دوست، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں ایکٹنگ کر سکوں گا، وہ بھی ایز اے ہیرو؟ فرحان نے بہت جھجکتے ہوئے یقین نہ آنے والے لہجے میں پوچھا تو وہ ہنس دیے۔ یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، جوہری کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ہیرا کیسے تراشا جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کل شام اس پتے پر آ کر مجھ سے مل لیں، ہم وہیں پر سب باتیں ڈسکس کر لیں گے۔ وہ جیب سے اپنا کارڈ نکالتے ہوئے بولے تھے اور فرحان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس جہاز کی اڑان سے بھی زیادہ اونچا اڑتا جا رہا ہے۔ پھر لاہور آنے تک شیرازی نے اپنی باتوں سے جیسے اس کے اندر ایک نئی روشنی اور نیا شعور اجاگر کر دیا تھا۔ اس وقت وہ ان کا وزٹنگ کارڈ ہاتھوں میں لیے اپنی زندگی میں آنے والے اس واقعے کو ایک معجزے سے ہی تشبیہ دے رہا تھا۔ تب اچانک ہی اسے زنیرہ کا خیال آیا جس کے برتھ ڈے پر قدرت نے فرحان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چونکا دینے والا حسین موڑ لانے کا اشارہ دیا تھا۔ ویسے بھی پہلے اپنی میٹنگ اور پھر اس ایکسائٹمنٹ میں وہ جیسے زنیرہ کی سالگرہ کا دن بھول ہی گیا تھا۔ کتنی بور اور اپسیٹ لگ رہی تھی وہ اس کے یوں اچانک چلے جانے سے، لیکن اللہ کے ہر کام میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آج وہ کمپنی کے کام سے لاہور نہ آ رہا ہوتا تو یہ وقت، یہ لمحے کبھی یوں اس کی زندگی میں نہ آتے۔ اسی فلائٹ میں اس کی زندگی کی نئی خوشیاں، نئی شروعات چھپی ہوئی تھیں۔ اگر یہ فلائٹ مس ہو جاتی تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والی کتنی بڑی خوشی کو بھی مس کر گیا ہے۔
فرحان نے مسکراتے ہوئے یہ سب سوچا، اور اب اس خبر کو اسے اپنی زنیرہ سے بھی تو شیئر کرنا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا، فرحان بلا شیرازی آپ کو فلم کی آفر کیسے کر سکتے ہیں؟ زنیرہ کو کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا، اور یہ جملہ کوئی تیسری بار اس کے منہ سے ادا ہو رہا تھا۔ ارے بابا، اب میں اتنی دور سے تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ پہلے میں خود تو اس بے یقینی کی کیفیت سے کسی طرح نکلوں۔ فرحان کا لہجہ خوشی سے معمور تھا۔ کمال ہو گیا یہ تو، فرحان میری فرینڈز ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ تمہارا شوہر کسی فلم کا ہیرو لگتا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سچ مچ ایک ہیرو بن جائیں گے، اور وہ بھی شہرازی جیسے ٹاپ موسٹ ڈائریکٹر کی فلم کے۔ سچ فرحان، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سب فرینڈز کو فون کر کے انہیں یہ خبر سناؤں۔ ویسے بھی آج کل شہرازی کی اس نئی فلم تیرا میرا پیار امر کے چرچے کافی ہو رہے ہیں۔ او میرے خدا، اور اس کے ہیرو آپ ہوں گے؟ آخری جملہ اس نے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ادا کیا کہ فرحان بے اختیار ہنس دیا۔ ارے جانے فرحان، ابھی کل میری ان سے ملاقات تو ہو جانے دو۔ ان لوگوں کے دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل ان کا ارادہ ہی بدل جائے۔ اس بات پر زنیرہ ایک دم گھبرا گئی۔ پلیز فرحان، ایسی نا امیدی کی باتیں کر کے میری خوشی کو الجھن میں تو مت ڈالنا۔ وہ کچھ اپسیٹ سی ہو گئی۔ بھائی، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہر چیز کنفرم نہ ہو جائے ہمیں ہوائی قلعے نہیں بنانا چاہیے۔ پلیز ابھی تم میرے یا اپنے گھر والوں کو قطعی اس خبر کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ میں کل رات ان سے ملنے کے بعد تم کو فون کروں گا، اور انشاءاللہ اچھی خبر ہی ہوگی۔ فرحان نے بڑی سنجیدگی سے اسے سمجھایا تو وہ دل پر جبر کر کے مان گئی، ورنہ اس کا تو ارادہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی اتنی لیٹ نائٹ میں بھی سب کو جگا کر یہ ناقابل یقین خبر سنا دے۔ وہ جلے پیر کی بلی کے مانند پورے گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ بڑے بیٹے فرحان کو آج اس نے جلدی ہی کھانا کھلا کر سلا دیا تھا، جبکہ روشانہ کسی طور سونے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ماما بابا نے تو کہا تھا کہ وہ آج آ جائیں گے، مجھے ان کا ویٹ کرنا ہے۔ وہ ٹھنک کر بولی تھی، بیٹا ابھی ان کا کام ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ وہ کل ضرور آ جائیں گے۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا ہمیشہ اپنا پرومس پورا کرتے ہیں، وہ آج ضرور آئیں گے۔ روشانہ اس کی بات مان کر نہیں دے رہی تھی۔ بیٹیاں اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، لیکن روشانہ کی تو جان ہی جیسے اپنے بابا میں تھی، اور فرحان کو بھی اس کے بنا ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ اکثر زنیرہ اسے ٹوکتی بھی رہتی تھی کہ اس کا اتنا لاڈ پیار اسے بگاڑ دے گا، لیکن فرحان اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ بیوی، تم ہم باپ بیٹی کی محبت سے جیلس ہونا چھوڑ دو۔ تمہارے عشق کا کوٹا تو میں نے الگ اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ روشانہ کو بڑی مشکل سے سلا کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن بج کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ زنیرہ نے کئی بار خود فرحان کو کال ملانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی آف جا رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ زنیرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود ابھی اڑ کر لاہور پہنچ جائے۔ آج کتنی لمبی میٹنگ چل رہی ہے اس کی شیرازی کے ساتھ، زنیرہ نے بہت الجھ کر سوچا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر فرحان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو فرحان، کیا ہوا؟ کانٹریکٹ سائن کر لیا آپ نے؟ اس نے یہ سوالات اتنی بے چینی سے پوچھے کہ فرحان کو اپنی ہنسی روکنی محال ہو گئی۔ ارے لڑکی، تم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی ہو۔ اوف بھائی، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا کہا ہے شیرازی نے؟ آپ سلیکٹ ہو گئے نا؟ اس بار اس کا لہجہ اور زیادہ بےتابی سمیٹے ہوئے تھا۔ ہاں زنیرہ، آج سب کچھ فائنل ہو گیا ہے، انہوں نے کل مجھے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے بلایا ہے۔ فرحان کے لہجے میں خوشی کی بے پناہ کھنک تھی۔ زنیرہ خوشی سے چیخی اٹھی، اوف فرحان، آپ شیرازی کی فلم کے ہیرو بن گئے ہیں، اللہ کتنا مزہ آئے گا۔ اس کے بے ربط جملے خوشی کے بے پناہ اظہار کو ظاہر کر رہے تھے۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں اسی موضوع پر بات کرتے رہے۔ ابھی فرحان کو اس سلسلے میں 2-3 دن اور رکنا تھا۔ باس سے اس نے لاہور میں کسی عزیز کی شادی کا بہانہ بنا کر کچھ دنوں کی چھٹی لے لی تھی۔ بات کرتے ہوئے اچانک فرحان کو کچھ یاد آیا۔ ارے ہاں زنیرہ، تمہارے فیورٹ ڈائریکٹر صاحب نے ایک عجیب سی شرط بھی رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ زنیرہ نے بہت تجسس سے پوچھا۔ ان کی تاکید ہے کہ جب وہ اس سلسلے میں پریس کانفرنس کریں گے تو مجھے اپنے آپ کو ان میرڈ ظاہر کرنا ہوگا، اور جب تک فلم ریلیز نہیں ہو جاتی مجھے میڈیا کے سامنے تمہارا اور بچوں کا قطعی کوئی ذکر نہیں کرنا ہے۔ بہت سختی سے منع کیا ہے انہوں نے۔ فرحان کا لہجہ الجھا ہوا سا تھا۔ کوئی بات نہیں فرحان، یہ سب ان کے اور ان کی فلم کے مفاد میں ہی ہے۔ کتنا مزہ آئے گا جب آپ کی فلم ہٹ ہو جائے گی، لڑکیاں آپ کے لیے کریزی ہو رہی ہوں گی، اور پھر یہ اچانک انکشاف کہ آپ کی ایک پیاری سی بیوی اور 2 کیوٹ سے بچے بھی ہیں، ان کے دل پر کیسی بجلیاں گرائے گا۔
ایمان سے پھر تو میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جایا کروں گی، خوب خون جلاؤں گی آپ کی فینس کا، وہ بہت رنگ میں کہتے ہوئے جیسے خوابوں کی حسین دنیا میں کھو رہی تھی۔ اچھا میری شیخ چلن صاحبہ، اب ذرا حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں، فرحان اس کی معصومیت پر بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا۔ اور ہاں، میرے دونوں پھولوں کا کیا حال ہے؟ مجھے یاد تو نہیں کر رہے؟ دافتن سے اپنے بچوں کی یاد آئی تھی۔ فرحان تو مگن ہے، لیکن روشانہ آپ کو بہت مس کر رہی ہے، آج بھی بڑی مشکل سے سوئی ہے۔ فرحان، آپ نے اسے کچھ زیادہ ہی اپنا عادی بنا لیا ہے، قسم سے بڑا تنگ کرتی ہے مجھے آپ کی غیر موجودگی میں، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ بس میری بچی کو بہلائے رکھنا، پرسوں تک آ جاؤں گا۔ فرحان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے پیار امڑ آیا تھا۔ اوکے ہمارے ہیرو جی، انشاءاللہ جب آپ گھر واپس آئیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے آٹوگراف لوں گی، آپ کی زندگی کا سب سے پہلا آٹوگراف، وہ شرارت بڑے لہجے میں بولی تو فرحان نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ فرحان نے آنے میں 3 دن مزید لگا دیے تھے۔ شیرازی سے ایکٹنگ کے اسرار و رموز سمجھتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شیرازی بہت ہی اچھے انداز میں اسے ہر طرح سے بریف کر رہے تھے۔ فرحان کی صبح و شام زنیرہ سے اور بچوں سے بات ہوتی رہی تھی۔ زنیرہ نے خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیلا دی تھی۔ مبارک بادیوں کا سلسلہ جاری تھا، سب ہی بہت ایکسائٹڈ تھے۔ زنیرہ کی چھوٹی بہن لالا رخ اور بھائی شہباز تو فخریہ اپنے فرینڈز کو بھی خبر سنا رہے تھے۔ امی فلموں کی زیادہ شوقین نہیں تھیں، پر داماد کے ہیرو بننے کی ویلیو سے بھی واقف تھیں، لیکن خاموش سے تھے تو بس اسلم صاحب یعنی زنیرہ کے ابو، انہوں نے اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اس دن زنیرہ اپنے بہن بھائیوں کے اصرار پر شام کو امی کے گھر پہنچی تو آنکھوں میں خوشی کی جگمگاہٹ لیے وہ ابو کے کمرے میں بھی چلی آئی۔ فرحان کب تک آ رہا ہے؟ زنیرہ سے انہوں نے بنا کسی خوشی کا اظہار کیے بجھے ہوئے لہجے میں جب سوال کیا تو زنیرہ نے بڑی حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہر طرف سے اس خبر کی اہمیت کو انجوائے کرتے ہوئے زنیرہ کو ابو کا یہ رویہ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ جی انشاءاللہ وہ پرسوں تک آ جائیں گے، لیکن کیا آپ کو فرحان کا فلم سائن کرنا اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ کچھ اپسٹ سے لگ رہے ہیں ابو، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کبھی کبھی کسی کی جگمگاتی ہوئی رنگین خوشی کے پیچھے گہرے دکھ چھپے ہوتے ہیں، اور ان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دکھ اپنی سیاہی اس جگمگاتی خوشی پر پھیلا کر زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا بکھیر دیتے ہیں۔ اسلم صاحب کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ زنیرہ بس انہیں دیکھتے ہی رہ گئی۔ فرحان کو لاہور گئے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو چکے تھے اور فی الحال اس کا واپس آنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں لگ رہا تھا۔ زنیرہ کا انتظار اب سخت بوریت میں بدلنے لگا تھا۔ بچوں کو، خاص طور پر روشانہ کو بہلاتے بہلاتے اب وہ تھکنے لگی تھی، جو ہر روز اپنے بابا کا انتظار کرتے ہوئے اسے کافی تنگ کرتی تھی۔ ماما، آپ نے تو کہا تھا کہ بابا آ جائیں گے، لیکن وہ آج بھی نہیں آئے۔ پورے دن کا انتظار رات اس کی آنسو بھری آنکھوں پر ختم ہوتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ فرحان وہاں کچھ ایسا بزی ہو چکا تھا کہ بچوں سے تفصیلی بات کرنے کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ زنیرہ سے بھی بس جلدی جلدی میں ہی بات ہوتی۔ زینی میری جان، انشاءاللہ میں کل رات تک ہر حال میں واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ آج بھی وہ زنیرہ کو کل اپنے آنے کا یقین دلا رہا تھا۔ بس رہنے دے فرحان، پتہ نہیں کتنے دنوں سے آپ ہمیں یہی جملے بول بول کر بہلائے جا رہے ہیں۔ قسم سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹر صاحب نے آپ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ زنیرہ آج خاصی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارے اپنے فیورٹ ڈائریکٹر کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہو؟ اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ ان کی اتنی بڑی فین کے ان کے بارے میں یہ خیالات ہیں تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ فرحان نے اس کی حفقی کو مزاح کا روپ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ مزید بھڑک گئی۔ آپ کو نہیں پتا فرحان کے روشانہ آج کل کتنی ضدی اور چڑچڑی ہو گئی ہے، صبح شام آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ سارا دن آپ اتنا بزی ہوتے ہیں کہ بچوں سے بات کرنے کا بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور رات جب آپ کا فون آتا ہے تو وہ سو چکے ہوتے ہیں۔ کیا کروں جان، میرا تو خود دل چاہ رہا ہے کہ میں اڑ کر تم لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیرو بننا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ 2-3 تو میرے اسکرین ٹیسٹ ہو چکے ہیں، مختلف ٹریننگ دی جا رہی ہیں مجھے، 2-3 میٹنگز تو پروڈیوسر کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ ہیروئن کا سلیکشن بھی انہی دنوں میں ہو رہا ہے۔ شیرازی صاحب کا خیال ہے کہ ہیروئن سلیکٹ ہو جائے تو وہ ہم دونوں کی کیمسٹری بھی بنانے کی کوشش کریں گے۔ یار اب تو میں خود بھی تھکنے لگا ہوں۔ فرحان کے لہجے میں اترتی تھکن کو محسوس کر کے زنیرہ پریشان ہو گئی۔ اچھا فرحان، پریشان مت ہوں، میں بچوں کو سنبھال لوں گی اور اپنے دل کو بھی تسلی دے دوں گی کہ میرا سجنا بہت جلدی میرے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ زنیرہ نے لہجے میں شوہی سمو کر اتنے پیار سے کہا کہ فرحان کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔
اوکے میری سجنی، اب اپنے سجنا کو سونے کی اجازت دے دو، کل 9 بجے اسٹوڈیو پہنچنا ہے۔ ویسے فکر مت کرو، سپنوں میں تم میرے ساتھ ہی ہوگی۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے جملے کی خوبصورتی کو اپنے دل میں اتارا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بیٹا، مجھے ڈر ہے کہ فرحان کی جاب پر اس کی فلم کی وجہ سے کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی جاب ہے، فرحان کو اسے کھونا نہیں چاہیے۔ آج اسلم صاحب زنیرہ کے گھر آئے ہوئے تھے اور فرحان کی طرف سے کافی فکر مند بھی لگ رہے تھے۔ ارے نہیں ابو، فرحان نے بہت عرصے سے چھٹیاں نہیں لی تھیں، اسی لیے کمپنی نے اسے بآسانی چھٹیاں دے دی ہیں۔ اس معاملے میں فرحان نے بالکل بھی بے پرواہی نہیں برتی ہے۔ زنیرہ نے فوراً ہی فرحان کی طرف سے صفائی دی تو وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ ابو، میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو فرحان کا فلم میں کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ زنیرہ نے کچھ جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے مسکرا کر اس کی بات کی تردید نہیں کی، بلکہ ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج کل تو ہر کوئی فلموں کی اس جادوئی نگری میں آ جانے کو اپنے لیے خوش قسمتی کی ایک انتہا سمجھتا ہے، اور اگر وہ ہٹ ہو جائے تو سمجھو شہرت اور پیسے کو سمیٹنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور فرحان کی جولی میں یہ موقع خود بخود قدرت نے ڈال دیا ہے، اسے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ لیکن زنیرہ، پتہ نہیں کیوں میرا دل اس خوشی کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بے اندازہ محبت ہے۔ بیٹا، میں تمہاری حساس طبیعت سے واقف ہوں۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو میری ذرا سی بے توجہی تمہیں فوراً ہی کملا دیا کرتی تھی۔ تمہاری امی کی ہلکی سی ہفکی سے تمہاری آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر جاتے تھے۔ اور وہ ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر روشانہ کی طرف دیکھنے لگے، جو کچھ دور بیٹھی اپنا اسکول ہوم ورک کر رہی تھی۔ زنیرہ نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ ابو، لیکن ان سب باتوں کا تعلق فرحان کے فلم میں کام کرنے سے کیا ہے؟ بیٹا، بہت گہرا تعلق ہے جسے تم ابھی نہیں سمجھ رہی ہو۔ اس انڈسٹری کی چمک دمک انسان کی آنکھوں کو اتنا ہیرا کر دیتی ہے کہ پھر سے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تمہارے اس پرسکون محبتوں سے معمور گھر کی خوشیوں پر کہیں اس فلم انڈسٹری کی جگمگاہٹ ایک اندھیرا بن کر نہ چھا جائے۔ زنیرہ، تمہارا احساس دل کو سب نہیں برداشت کر پائے گا جن کا تمہیں ابھی ادراک نہیں ہے۔ خاص طور پر روشانہ، جو ہو بہو تمہاری تصویر ہے، وہ تو ٹوٹ ہی جائے گی۔ اسلم صاحب کی دور اندیش نگاہیں جیسے بہت دور تک دیکھ رہی تھیں۔ زنیرہ نے گہری نظروں سے ان کے پرتکلف چہرے کی جانب دیکھا اور دھیمے سے مسکرا دی۔ ابو، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھے فرحان پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی اپنی فیملی سے الگ نہیں رہ سکتے۔ اس نے اپنے ابو کے احترام میں لفظ فیملی استعمال کیا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انہیں بتائے کہ فرحان اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہے۔ کیسے اب بھی لاہور سے ہر رات وہ اپنی حکایات دل اسے سناتا رہتا ہے، کتنا بے تاب اور بے قرار ہو رہا ہے وہ اس کے لیے۔ جتنی شدت سے فرحان نے اسے چاہا ہے، شاید کوئی کسی کو ایسے چاہ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب باتیں اس نے دل میں سوچی تھیں، لیکن اس کے ابو نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جل ملاتی فرحان کی محبت کی روشنی کو، اس پراعتماد، اس پراعتبار کے جنونی جذبے کو بہت اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ تبھی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ہمیشہ خوش رہو میری بچی۔ ارے ابو، میں آپ کو بنا کھانا کھائے نہیں جانے دوں گی، وہ ان کے جانے کا ارادہ دیکھ کر انہیں روکنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ بیٹا، ایسے ہی کسی کام سے نکلا تھا تو تم سے بھی ملنے چلا آیا۔ تمہاری امی یقیناً مجھ سے خفا ہوں گی کہ بغیر ان کو لیے میں تمہارے گھر آ گیا۔ انشاءاللہ اگلی بار ان کے ساتھ آؤں گا تو ضرور کھاؤں گا۔ وہ اسی کے اصرار کے باوجود نہیں رکے۔ زنیرہ ان کے جانے کے بعد جب واپس کمرے میں آئی تو روشانہ کتاب ہاتھ میں لیے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ کیا بات ہے روشی، ہوم ورک میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ اس نے بیٹی کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے اسے پیار سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ماما، اگر آج بھی بابا نہیں آئے نا تو کل ہم لوگ لاہور ان کے پاس چلے جائیں گے، اور اگر آپ نہیں گئیں تو میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے بڑے ختمی لہجے میں اپنا پروگرام سنا دیا۔ زنیرہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ اس وقت روشانہ کا انداز ایسا تھا کہ زنیرہ کو اسے کچھ سمجھانا بالکل ہی بیکار لگا، لیکن پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رات کو وہ بچوں کو ان کے کمرے میں سلانے کے لیے لے کر آئی ہی تھی کہ اچانک ہی روشانہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک چیخ سی اس کے لبوں سے نکلی تھی، بابا۔ زنیرہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے کو ساکت سی کھڑی دیکھتی ہی رہ گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر فرحان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اپنی چابی سے دروازہ کھول کر وہ اتنی خاموشی سے اندر آیا تھا کہ ان لوگوں کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ دونوں بچے فرحان سے لپٹے اپنی بے تحاشا خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور وہ جل ملاتی آنکھوں سے اس کے اس خوبصورت سرپرائز پر جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔
فرحان کے آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی تھی اور 2 دن سے جیسے زنیرہ کے گھر میں لوگوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ لوگ جوگ در جوگ اسے مبارکباد دینے چلے آ رہے تھے اور وہ سب کے درمیان جیسے راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ زنیرہ اس کی اتنی اہمیت دیکھ کر فخر امیز خوشی سے سرشار ہوئی جا رہی تھی۔ یہ شوبز بھی عجیب پراسرار سی جگہ ہے، کچھ لوگ جو اسے برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی فنکار سے ان کی دور کی بھی رشتہ داری ہو تو فخریہ انداز میں تعلق بناتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا اور پھر داوطن اسے اپنے ابو یاد آ گئے۔ وہ ابھی تک فرحان سے ملنے نہیں آئے تھے، ہاں البتہ فون پر ان کی فرحان سے بات ضرور ہوئی تھی۔ فرحان، میرے خیال میں کل ہمیں ابو سے ملنے ضرور جانا چاہیے، آپ کی ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ رات سونے سے پہلے زنیرہ نے فرحان سے جب یہ بات کی تو وہ کچھ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ فرحان، کیا بات ہے؟ کیا آپ نے ابو کے نہ آنے کو مائنڈ کیا ہے؟ زنیرہ نے اس کی خاموشی پر کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں ابھی جب تم کچن میں تھی تو شیرازی صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کل مجھے فوری بلایا ہے۔ فرحان نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے بتایا اور زنیرہ کا رد عمل فرحان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں آپ کو آئے ہوئے، آپ کے ڈائریکٹر صاحب نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ خرید نہیں لیا ہے انہوں نے آپ کو؟ روشی تو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی آپ کا پھر سے یوں اچانک چلے جانا، اور میں بھی نہیں، وہ بے اختیار رو دی۔ اف زینی، اگر تم اس طرح روگی تو میں کیسے اپنی زندگی کے اس مشکل ترین ٹاسک کو پورا کر سکوں گا؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے جان، سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ وہ اسے اس طرح روتے دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ فرحان پلیز چھوڑ دیں آپ اس فلم کو، قسم سے اگر پتا ہوتا کہ مجھے آپ کے ہیرو بننے کی قیمت آپ کی جدائی کی صورت میں دینا ہوگی تو میں کبھی بھی آپ کو فلم میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بس آپ شیرازی صاحب کو منع کر دیں، میں آپ کو کل ہرگز بھی نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ زنیرہ، تم تو روشانہ سے بھی چھوٹی بچی لگ رہی ہو، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ بس میں انہیں فون کر کے کہہ دوں کہ اب میری بیوی کا موڈ بدل گیا ہے اس لیے میں آپ کی فلم میں کام نہیں کر سکتا۔ ارے پاگل لڑکی، میں ایگریمنٹ سائن کر کے آیا ہوں اور اتنے بڑے ڈائریکٹر کی فلم سائن کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ تو شکر کرو کہ نیوز رپورٹر کو ہمارے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم، ورنہ کتنے ہی تو انٹرویوز کے لیے آ جاتے۔ وہ کبھی الجھ کر اور کبھی پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن زنیرہ کا دل جیسے ڈوبا جا رہا تھا اور آنسو تھم کر نہیں دے رہے تھے۔ فرحان جہاز کی سیٹس کی پشت سے ٹیک لگائے زنیرہ کو اپنے موبائل سے مسلسل فون ٹرائی کر رہا تھا، لیکن نہ تو وہ لینڈ لائن پر کال اٹینڈ کر رہی تھی اور موبائل تو اس نے آف ہی کیا ہوا تھا۔ تبھی ایئر ہوسٹس نے آ کر اسے موبائل آف کرنے کی ریکویسٹ کی کہ جہاز کے ٹیک آف کرنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ فرحان نے مایوس ہو کر موبائل آف کر دیا۔ آج روشانہ اور فرحان کے اسکول جانے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو زنیرہ کا اترا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں جیسے اس کے دل کو مسلے دے رہی تھیں۔ پلیز زینی، مجھے ایسے تو رخصت نہ کرو، اگر تم میری مجبوری نہیں سمجھو گی تو پھر کون سمجھے گا؟ اس نے زینی کو بے اختیار اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ فرحان، آپ کو دیر ہو رہی ہے، اگر فلائٹ مس ہو گئی تو شیرازی صاحب آپ کو فلم سے باہر کر دیں گے۔ وہ بے حد تلخ ہو رہی تھی۔ فرحان کو بھی غصہ آ گیا۔ فلم سے باہر کر دیں گے تو میں مر نہیں جاؤں گا، لیکن تمہارا رویہ ایسا ہی رہا تو میں موت کو اس زندگی پر ترجیح دینا زیادہ پسند کروں گا۔ فرحان کس بات پر زنیرہ نے کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ سفر پر جانے سے پہلے کتنی بدشگونی کی بات کر رہا تھا وہ۔ پلیز فرحان، آپ خیریت سے جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ زینی، بس یہ میری پہلی اور آخری فلم ہوگی، مجھے تم سے اور بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ یہ جو تھوڑے سے جدائی کے دن ہیں پلیز انہیں کسی طرح سہ لو۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر تم تو سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ سوچو اگر یہ فلم ہٹ ہو گئی تو وہ ایک مشہور ہیرو کی بیوی کے طور پر تمہاری کتنی اہمیت اور عزت ہوگی۔ ہر جگہ اگر لوگ مجھ سے آٹوگراف مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ پہلے میری بیوی سے اجازت لو۔ آخری جملے کو اس نے اتنے مزے سے ادا کیا کہ زنیرہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ شکر خدا کا تم کو ہنسی تو آئی، اب میں اطمینان سے جا سکوں گا۔ فرحان نے جیسے اطمینان کی سانس لی تھی۔ زنیرہ نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو بہت مطمئن انداز میں اب اپنا سوٹ کیس بند کر رہا تھا۔ بس میری ایک جھوٹی ہنسی کو اپنے اطمینان کا جواز بنا لیا، اس نے دل ہی دل میں فرحان سے شکایت کی، لیکن لب خاموش رہے تھے۔ فرحان کو سی آف کرنے کے بعد وہ بوجھے دل سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، جہاں فرحان کی چھوڑی ہوئی چیزیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی فرحان کے آفس جانے کے بعد اپنے بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔
اسے کبھی بھی فرحان پر غصہ نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ قالین پر پڑے موزے کو بھی وہ بہت پیار سے اٹھاتی تھی۔ بیڈ پر بے پرواہی سے ڈالے گئے گیلے تولیے سے بھی اسے کوئی الجھن نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن آج اس نے ان تمام چیزوں کو بہت بے دلی سے سمیٹا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ موبائل اس نے آف کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحان عادت کے مطابق ایئرپورٹ پہنچ کر اسے فون ضرور کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ لینڈ لائن پر بجتی ہوئی بار بار فون کی گھنٹی اسے بتا رہی تھی کہ کون اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن زنیرہ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی آواز بھی سنے۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی ایک رات پہلے تک وہ فخر و انبساط کے جذبے سے سرشار سارے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی۔ فرحان سے وہاں کے قصے بے حد دلچسپی سے سنتی رہی تھی۔ شیرازی صاحب کے بارے میں کتنے ہی سوالات کر ڈالے تھے اس نے فرحان سے۔ اس نے شاید یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ فرحان محض 2 دن کے لیے اس کے پاس آیا ہے۔ اس کا ایک دم سے دوبارہ چلے جانا جیسے زنیرہ کی ساری ایکسائٹمنٹ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اسے یہ فلم اپنی اتنی بڑی رکیب محسوس ہو رہی تھی جسے قتل کر دینے کو دل چاہے۔ شہرازی صاحب سے بڑا ویلن اسے پوری دنیا میں کوئی اور نہیں نظر آ رہا تھا۔ کاش اس دن فرحان کو لاہور نہ جانا پڑتا۔ یہ شادی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ تھی جو اس نے فرحان کے بنا منائی تھی۔ پتہ نہیں کیسا منحوس دن تھا وہ۔ ہاں، اس سالگرہ والے روز ہی تو فرحان کو جیسے شیرازی صاحب نے اس سے چھین لیا تھا۔ کاش وہ اس دن فرحان کو کسی طور بھی لاہور نہ جانے دیتی، یا پھر وہ کسی اور فلائٹ سے چلا جاتا جس میں وہ ڈائریکٹر نہ ہوتا۔ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سوچوں کی یلغار میں الجھ رہی تھی، اور ابھی تو اسے روشانہ کے ریئیکشن کا بھی سامنا کرنا تھا۔ کتنا شوق لگے گا اسے جب پتہ چلے گا کہ اس کے بابا پھر سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ابو، آپ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے، ابھی تو صرف شروعات ہے، اور میں اندر سے بھری بھرائی مٹی کی طرح ڈھہتی جا رہی ہوں۔ میرا گھر، میرے معصوم بچے اب کتنے ڈسٹرب لگنے لگے ہیں۔ اس وقت فرحان کی آنکھوں میں مجھے محبت کی نرمی نہیں بلکہ آنے والے دنوں کا ہمار ڈولتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابو پلیز دعا کریں کہ فرحان کی یہ فلم بالکل فلاپ ہو جائے، وہ پھر کبھی کوئی فلم نہ کر سکیں۔ میں بہت خود غرض ہو رہی ہوں اس وقت، لیکن ابو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس فلم انڈسٹری کی چمک دھمک میں اگر فرحان کو میں اور بچے نظر نہیں آئے تو ہم بے موت مر جائیں گے۔ ابو، میری تو ہر سانس میں صرف فرحان بستے ہیں، میں تو سانس بھی نہ لے پاؤں گی۔ وہ انجانے میں اپنے ابو سے اپنے دل کی باتیں کہہ رہی تھی جو دور ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔